बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब इस टाइम पे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस टाइम जेल में भी कैद हैं, लेकिन उन पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लग चुके हैं। 295C की FIR उन पे हो चुकी है, तौहीन रिसालत का उन पे इल्ज़ाम लग चुका है। अल्लामा आसिम अशफाक रिजवी साहब जिन्होंने वीडियो बनाई थी और ये बात बोली थी कि अगर मिर्ज़ा को गिरफ्तार ना किया गया तो 29 तारीख को जुम्मे वाले दिन हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तब तक का टाइम है हुकूमत के पास, इदारों के पास, उसको फिलफौर गिरफ्तार कर दिया जाए। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं राजा इमरान साहब और शुएब सादिक साहब। पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा मुझे बताइएगा शुएब साहब, इस सारे मामले को पहले तो ये बताएं, इन पर दफ़ा कौन कौन सी लगी है? सर इसके ऊपर जो है वो 295 ते पे और उसके बाद जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट जो है हमारा 2016 वो इनके ऊपर लगा है। ठीक है, इस टाइम तक सही है। और ये उमैर अली कादरी साहब हैं, उन्होंने ये दिन 11 बजे जाकर ये जेलम के अंदर जो ये वाक़या हुआ उसके बाद उन्होंने FIR करवाई इसके ऊपर। और FIR के बाद जो है इनको पहले भी हमने देखा था कि 3MPO एक्ट के तहत जो है ना इनको उठाया गया था। कल इनको 3MPO के तहत उठाया गया और आज उन पे FIR भी होगी। जी हाँ, असल में जो इंजीनियर साहब है ना, इनको हमेशा कोई ऐसी बात करनी है जिसमें वो कंट्रोवर्शियल हो जाए। तो सर फॉलोअर भी तो चाहिए ना? फॉलोअर चाहिए। अच्छा हुआ क्या, अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूँ तो इससे पहले जो है इमरान रियाज के साथ जो है इन्होंने सही वीडियो के ताबड़तोड़ हमले किए, उधर से भी आ रहे इधर से भी आ रहे हैं। इमरान रियाज ने इनके साथ जो है ना वो कोई ज़्यादा ही पर्सनल हो गए थे एक दूसरे के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इसमें ना एक जो मेजर रोल है वो था मंसूर अली खान का। और आफ्ताब इकबाल को भी तो धोया था ना एक दूसरों ने, बिल्कुल। ये भी सारे मामला हुए, लेकिन मंसूर अली खान ने जो है वो इन दोनों को समझाया। उसके बाद इनकी वीडियोस के मामला खत्म हो गए। अच्छा फिर अब जो इन्होंने ये मामला जो अभी कर दिए, मैं बात नहीं करना चाहता इसके ऊपर, लेकिन यकीन जानिए कि कोई ऐसा इंटरव्यू मुझे दिखा दें इंजीनियर साहब का जिसमें उन्होंने कोई ऐसी बात ना की हो जो कि कंट्रोवर्शियल ना हो। ठीक है। हर इंटरव्यू में कोई ऐसी बात करेंगे, मुफ्ती मसूद रहमान के खिलाफ कर देंगे या किसी भी के खिलाफ कर देंगे, तो वो फिर जो है ना उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उस चीज़ को लेकर ऐसी पीक करते हैं ना कि वो हर चीज़ को वायरल कर देते हैं। जनाब बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर उस बंदे की कोई जगह नहीं है जो कि अफरा तफरी करे, और जो पब्लिक के लिए बंदा ठीक नहीं है, पब्लिक सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है, उस बंदे के लिए कोई जगह नहीं होगी। और इंजीनियर साहब इस टाइम अंदर हैं और लग रहा है कि ये 6 महीने तक अंदर ही रहेंगे। अगर मैं इनका प्रीवियस आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड बता दूं, मई 2020 में जेलम पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। ठीक है। और फिर जज साहब ने इनकी जमानत मंजूर करके इनको रिहा कर दिया था। लेकिन उस टाइम जज साहब से या हमारे जो लॉ के इदारे हैं वहाँ पर एक ऐसी बात कर लेनी चाहिए थी, जैसे कि MPO 3 के तहत अभी जो इनको अरेस्ट किया गया, अब इनको जब रिहाई मिलेगी तो वो श्योरिटी बॉन्ड्स के थ्रू मिलेगी या कोई इस तरह की कोई श्योरिटी देनी पड़ेगी कि दोबारा इस तरह की कोई बात नहीं होगी। उस टाइम ही ये कर लेना चाहिए था। लेकिन मिर्ज़ा साहब जो है ना वो फिर आपको पता ही है क्रिश्चियन कम्युनिटी और इस्लाम के बारे में जो इन्होंने जो भी बात की है सब इंतहाई गलत है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी तो उन पे 295C लग चुकी है, आप कैसे कह सकते हैं कि 6 माह तक वो अंदर होंगे? हो सके 10 साल के लिए अंदर हो जाए। मैं MPO 3 की बात कर रहा हूँ। अच्छा उसमें 6 महीने के लिए अंदर हैं। ठीक है, बट अभी देखिए कल तक हम बात कर रहे थे 3MPO के तहत हम बात कर रहे थे। आज जो एक नई अपडेट है वो 295C है। बिल्कुल ऐसे है, और ये बड़ा संगीन जुर्म है पाकिस्तान के अंदर। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इनके साथ तो इन्हीं रसालत है सीधी बस। इमरान साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया जी उस्मान भाई आपका। सबसे पहले तो ये है कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं इनका एक पूरा पस मंज़र है। असल में इन्होंने हमारी जो यंग जनरेशन है इस यंग जनरेशन में स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसी चीज़ें इंडोज़ की हैं। मिसाल के तौर पे हमारे कल्चर में सहाबा कराम, अंबिया कराम, औलिया कराम स्टेप बाय स्टेप हमारे अंदर इनकी अक़दार, इनकी कदर व मंज़िलत है। बिल्कुल ऐसे है।
مرزا صاحب نے کیا کیا کہ لوگوں کے اندر سے ان لوگوں کا جو احترام تھا، ان لوگوں کے حوالے سے جو ہمارے عقائد ہیں ان کو پہلے چینج کرنے کی کوشش کی. بالکل وہ باب شے ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا بابے کوئی شے نہیں ہے جی. صحابہ کرام ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جیسے ہم پخانہ کرتے ہیں ایسے وہ بھی کرتے ہیں. یہ مجھے یہ بتائیں یہ باتیں نعوذ باللہ زیب دیتی ہیں؟ نہیں بالکل نہیں دیتی. دیکھیں میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جو بندہ 25-30 سال کا ہوتا ہے، ایسا کوئی بندہ ہوتا ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میاں بیوی کا کیا رشتہ ہے؟ سب کو پتا ہوتا ہے. لیکن کیا اس رشتے کو کبھی کسی نے ڈسکس کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا کسی. کیوں؟ احترام کا رشتہ ہوتا ہے. یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مرزا صاحب نے ان رشتوں کو پامال کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کو تربیت دی ہے کہ بھائی کوئی بزرگ ہیں کس چیز کا احترام کر رہے ہو بھائی، کوئی احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری بات سنیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی جب توحید کی بات کریں گے تو ہمیں جی صحابہ کی بھی پھر گستاخی ہوگی، فلانے کی بھی ہوگی. کیوں ہوگی بھائی؟ کس لیے ہوگی بھائی؟ کسی جگہ وہ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کرام کے حوالے سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ کرنی چاہیے. دیکھیں بھائی میرے، ہمیں جو درس دے دیا گیا الحمدللہ ہمارا منوان یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ان کے بعد قیامت تک نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ آئے گا. بالکل ایسے ہی. اور نہ ان کے حوالے سے ہم کوئی بات سننا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جو باتیں قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچ گئی، قرآن قیامت تک کے لیے ہے. بالکل ایسے ہی ہے. نہ وہ 1500 سال میں بدلا ہے اور نہ وہ آگے کبھی بدلے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اب میں 2-4 ان کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں مرزا صاحب کی. مرزا صاحب نے ایک بات کی جی اپنے وہ بیانوں کے دوران، کہتے ہیں جی کہ یہ جو اذان ہے اس کو لاؤڈ سپیکر کے اوپر دینے کی کیا ضرورت ہے جی، لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں نا یہ کوئی اب بات سینسیبل ہے؟ یہ بات اذان اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. بالکل ایسی ہے. حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف. اللہ بلا رہے ہیں، اللہ بندے کو پیغام دے رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو میں کانپنا شروع ہو جاتا ہوں کہ کس نے مجھے بلایا ہے. یعنی کس نے بلایا؟ اللہ نے. یہ کس کا پیغام ہے اذان؟ اللہ کا کہ میرے بندوں میری طرف آؤ. بالکل ایسے ہے. یہ اس کے بارے میں یہ ان کا بیان ہے. اور کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ صرف مسلمان ہیں اس وجہ سے بول نہیں پاتے. حالانکہ میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان ایسا ہے جو یہ سوچتا بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آگے چلتے ہیں. ایک انڈیا کا ٹک ٹاکر ہے، یوٹیوبر ہے، اس کا نام ہے تھورف ریٹھی. تھورف ریٹھی. اس شخص کے بارے میں، وہ ہندو ہے، کافر ہے، اس شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے جی اور حفظ اللہ، اور بڑی اس کو لقب دیتے ہیں. جبکہ دوسری طرف ہم سورۃ العمران کو لے لیتے ہیں، آیت نمبر 32 لے لیتے ہیں، اس میں اللہ پاک واضح ایک احکام دے رہے ہیں کہ کیا بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا. اگر اللہ نہیں رکھتا تو ہمیں رکھنی چاہیے؟ بالکل نہیں رکھنی چاہیے. پھر ہم سورۃ معاہدہ کی 80 نمبر آیت کو جب سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ہے کہ تم بہت سے ان میں سے دیکھو گے کہ کافر ہیں جو ان سے دوستی لگاتے ہیں. کافروں سے دوستی، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کافروں سے دوستی لگاتے ہیں. یہ ہمیں قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو دوستی لگاتے ہیں وہ اللہ کو نہیں پسند ہے. آگے چلتے ہیں. انہوں نے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو بڑی بے دردی سے ہٹ کیا. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ مزاحاً بات کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 عورتیں لڑ رہی ہوتی ہیں اور ایک عورت دوسری عورت کو کہتی ہے کہ تم، ایک جانور کا نام ہے، میں نہیں اپنی زبان سے لینا تھا، اس سے تشبیہ دیتے ہیں. بالکل. دیکھیں جس کا نام بھی لینے سے میں کترا رہا ہوں، جس جانور کا، یعنی ہمیں منع کیا گیا ہے، اس کا نام لیتی، کہتے ہیں کہ جی وہ دونوں لڑ رہی ہوتی ہیں، ایک اس کا نام لیتی ہے، دوسری اس کو کہتی ہے کہ تو وہابی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جیت جاتی ہے. کیوں؟ کہ وہابی اس جانور سے بھی بدتر ہے. یہ یعنی کہ یہ ان کی الفاظ جو ریکارڈ ہوئے ہیں، باقاعدہ کوئی بھی بندہ نیٹ پہ سرچ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس کو، یہ کوئی وہ نہیں ہے.
پھر انہوں نے مختلف حوالوں سے مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حوالے سے بڑا کہا کہ خدا نخواستہ قیامت والے دن جی فلانے بندے نے ایک غلام احمد قادیانی نام لے کے انہوں نے کہا جی اگر وہ گربان سے پکڑ لیتا ہے تو وہ یعنی کہ یہ ایسی باتیں تھی جو ہم مسلمانوں کو زیب ہی نہیں دیتی. بالکل ایسی. جب ایسی باتیں ہوں گی تو مجھے پھر بتائیں کیا 290C غلط لگی ہے, 295C غلط لگی؟ بالکل صحیح لگی, بالکل صحیح. یہ بات تو پھر تو بالکل صحیح لگی. اچھا پھر مختلف مکاتب فکر دیکھیں, ہمارے ہاں دیوبند بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں اور بھی ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کھلم کھلا کوئی کسی کو چیلنج نہیں کرتا ہے, نہ ایک دوسرے کا احترام ختم کرتا ہے. اس شخص نے ہر بزرگ کو, مولانا طارق جمیل صاحب کو لے لیں, طاہر القادری صاحب کو لے لیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے لیں, مفتی طارق مسعود صاحب کو لے لیں, جس اہل حدیث کے وہ کیا نام ہے ان کا جی, وہ شامی صاحب, شام کے کیا معذرت چاہتا ہوں نام سے ادھر ذہن میں نہیں آ رہا اس ٹائم, ان کا نام لے لیں. انہوں نے ہر ایک کو ڈائریکٹ ہٹ کیا ہوا ہے. بالکل ایسے. تو اس وجہ سے نہ صرف وہ اس علاقے کے لیے بلکہ پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے وہ خطرہ ثابت ہو رہے ہیں, دین اسلام کے لیے وہ خطرہ ثابت ہو رہے ہیں. انہی باتوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان پہ 295C ایکٹ لگ چکا ہے اور انہیں اریسٹ کر لیا ہے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان کو جب تک ان کی کوئی ذہنی معاملات درست نہیں ہوتے اس ٹائم تک یہ ان کو مہمان رکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا شعیب صاحب یہ بتائیے گا آپ کو کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ سر جو ایکٹ ان کے اوپر لگے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, عمر قید بھی ہو سکتی ہے, جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. یہ 3 چیزیں ان کے اوپر لگ سکتی ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے, اگر میں پریویس ڈسکس کروں 295 کس کے اوپر لگی ہے, کیا کیا معاملات ہوئے, ابھی بھی 295 میں جو لوگ اندر ہیں وہ 400 پلس ہیں. بالکل ایسے. ایک چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ ایسی بات کر کے ملک پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی. بالکل ایسی ہے. ہر اس چیز پہ کمپرومائز نہیں ہوگا جو کہ کسی مذہب کے ساتھ ٹکراؤ کرے گی. پاسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ایک یوٹیوبر تھا, ان کے اوپر بھی دیکھیں کتنا ہی ہائپ ہو گئی تھی, کتنی اپ گریڈ ہوگی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندر ہی رہیں گے تو شاید بہتری ہے اس ٹائم جو کنڈیشن چل رہی ہے. اس ٹائم جو کنڈیشن چل رہی ہے, حکومت پاکستان کو اب چاہیے کہ وہ ان کے خلاف اس طرح ایکشن لیں, یا تو ان کو مثال بنا دیں یا پھر یہ اندر ہی تڑپتے رہیں اندر ہی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اینڈ پہ کیا کہیں گے؟ اچھا سر, میں اس حوالے سے نا 2-3 سجیشنز ہیں میرے ذہن میں نا, میں آپ کے توسط سے گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا, اداروں سے بھی کروں گا کہ اگر ان پہ عمل کیا جا سکے. ایک, ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ختم کر دینے چاہیے. ان کو اکیڈمی کے اندر یہ جو اپنی طرف سے وہ درس و تدریس کا کرتے ہیں, ایک تو اس کو آن ایئر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ان کو کسی چینل کے اوپر چلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں وہاں پہ کوئی آتے ہیں وہ 10 ہوتے ہیں, 20 ہوتے ہیں, 50 لوگ ہوتے ہیں جو باضابطہ آتے ہیں, لیکن جو یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں پھر مختلف چینلز پہ اپلوڈ کرتے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. خاص طور پہ ان میں ہمارے وہ بچے جو 8-10 سال سے لے کے 20-25 سال تک کے وہ ہیں, اور ان کا ہمیں یہ ڈر ہے کہ ان کی ذہن سازی, کمزور ذہن ہوتے ہیں, ان کی ایسی ذہن سازی نہ ہو جائے کہ وہ کل آنے والے فیوچر میں ہمارے پاکستان میں اسلام کے حوالے سے ایک نیا کوئی مذہب کو ایجاد کیا جائے یا کوئی نئے معاملات کو کیا جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں اس حوالے سے آپ کی توسط سے یہ کہوں گا کہ ان کے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ایک تو وہ بند کر دینے چاہیے, اور دوسرا ان کو کسی بھی ٹرانسمیشن میں اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ اگر کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کافی سارا کام رک جائے گا. یعنی کہ سوشل میڈیا پہ ان کے اکاؤنٹس ختم کرنے چاہیے, جیسے ٹک ٹاکرز کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں, بالکل سائبر کرائم والے کر رہے ہیں, باقی ایک اور ادارہ بھی بن گیا. اسی طرح اسلامی حوالے سے بھی کوئی بھی انتشار پسند آدمی اس کے جو
انتشار پھیلا رہا ہے اس کے سوشل اکاؤنٹس کو بین ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے بڑی اچھی باتیں کی. ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. میں اس پہ پہلے بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کیسے یہ سارا معاملہ چلتا ہے, لیکن یہاں پہ آ کے اس طرح کی باتیں کرنا میرا خیال ہے ملک پاکستان کی سلامتی پہ خطرہ ہے, انتشار پھیل سکتا ہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.